چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، لیکن ہر صحابی کی کسی نہ کسی موقع پر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کے وصال کی کیفیت آئی، شہادت کا وقت آیا، تاریخ طبری نے لکھا ہے چھبیس ذو الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادل انصاف یہ بہت مشہور تھا، اور پورے صحابہ کے اس دور کے اندر ایسے ہی خامخواہ مشہور نہیں ہو گیا۔ کارنامے، کام اور حضرت عمر کی جد و جہاد، محنت، مشقت، ان سب چیزوں کو دیکھ کر حضرت صحابہ نے قبول فرمایا۔ واقعتاً یہ جو دور ہے بہت مبارک دور ہے۔ ایک موقع پر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، علی مرتضی علی کرم اللہ وجہہ اس وقت اس موقع پر کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا، امیر المؤمنین میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، وہ مشورہ کرنے کے لیے اس وقت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ رات کا وقت تھا، چراغ سلگ رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مشورہ کرنے آیا ہوں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چراغ گل کر دیا، بجھا دیا، دوسرا چراغ سلگایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنا شروع کر دی۔ جو بات تھی، جو مشورہ تھا، ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے ایک جو چراغ تھا گل کر دیا، بجھا دیا، اور دوسرا چراغ آپ نے روشن فرما لیا۔ یہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ نے یہ کی ہے؟ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی جب تم آئے تو میں سمجھا امت مسلمہ کا کوئی کام ہے جسے لے کر تم آئے ہو، عامت الناس سے متعلق کوئی کام ہوگا جسے تم لے کر آئے ہو۔ لیکن جب تم نے فرمایا مشورہ کرنا ہے، جو کام میں کر رہا تھا یہ حکومت سے متعلق کام تھا، عوام الناس سے تعلق رکھنے والا کام تھا، تو میں حکومت کا چراغ
हुकूमत का तेल इस्तेमाल कर रहा था। जो चराग रोशन था ये मेरा जाती नहीं, और उस चराग में जो तेल था ये तेल भी मेरा अपना जाती नहीं था। ये दोनों चीजें हुकूमत की थी और मैं अल्लाह के मखलूक के किसी काम में लगा हुआ था। जब तुमने आकर फरमाया मैं मशवरा करना चाहता हूं, तो फिर ये हम दोनों का आपस में जाती मामला हो गया। हमारे अपने जाती मामले को हुकूमत का तेल या हुकूमत का चराग इस्तेमाल करना जायज नहीं समझता, इसलिए मैंने उम्मत मुस्लिमा की आमदनी से जो चराग और जो तेल रोशन था इसे मैंने बुझा दिया। इतना बड़ा आदिल, इतना बड़ा मुंसिफ, इतना बड़ा तकवे वाला हजरत अली करमल्लाहु वजहू बड़ी हैरानी का इजहार फरमाते हैं और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सरजमीन मदीना पर जो हुकूमत दारुल खिलाफा है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके पाए तख्त पर एक ऐसा जरी बेबाक और ऐसा इंसाफ पसंद, ऐसा तकवे वाला फाइज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो जद्द अमजद और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो वरासत है और हुजूर के जो तौर तरीके हैं ये राइज है और इंशाअल्लाह रहेंगे। अब जहां इंसाफ करोगे, जहां अदल करोगे, जहां हक बात कहोगे, जहां हक बोलोगे, वहां पर दुश्मनियां मोह लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये कांटों की सीख है, ये खारदार रास्ते हैं जिस पर चलना बड़ा कठिन रहता है। आदमी हक बोले, हालात लाए, ऐसा नहीं हो सकता। आदमी हक की राह पर हो, इंसाफ की राह पर बाकी रहे, लोग उससे दुश्मनी ना करें, लोग उससे अदावत ना करें, लोग उससे ना जले, ये नहीं हो सकता। हर दौर के अंदर हुआ है, हर जमाने के अंदर हुआ है, हर अहले हक के साथ हुआ है और कयामत तक ये चीज जारी रहेगी। जब जब भी अहले हक हक बोलने के लिए जबान खोलेंगे या हक लिखने के लिए कलम उठाएंगे या फिर इंसाफ के लिए, अदल के लिए उनका जहन काम करेगा, उसकी तारीखों में खड़े होंगे, तब तब नाइंसाफी, जुल्म, बातिल, खियानत, बददियानती सब उठाकर कहेगी ये फुला है, ये जादूगर है, ये साहिर है, ये काहिन है, ये चापलूस है, ये फुला है। ये हर जमाने के अंदर ताने मिलते रहेंगे, यहाँ तक कि जब अहले बातिल का, जब अहले जुल्म का बस ना चले तो आखिर में एक ही रास्ता होता है, अपने रास्ते का कांटा समझकर हटा देते हैं। यही बात थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के साथ जो पेश आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हक को उमर के कल्ब पर जारी फरमा दिया। उमर की जबान पर अल्लाह ने हक को जारी फरमा दिया। कितने अहादीस है। एक मौके पर एक गुलाम जो चक्की का पाट बनाता था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया, आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको एक ऐसी चक्की बनाकर देने वाला हूं जिसकी शोहरत, जिसकी गूंज, जिसकी धूम क़यामत तक रहेगी और मशरिक़ से मगरिब तक गूंजेगी। मैं ऐसा चक्की का पाट आपको देने वाला हूं। इस गुलाम ने इशारा दे दिया हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं आपका कत्ल कर दूंगा। आज का कोई गवर्नर होता, आज का कोई साहिबे इक़्तिदार होता, आज का कोई
چھوٹی موٹی طاقت اور چھوٹا موٹا عہدہ رکھنے والا بھی ہوتا، اسے دھمکی دی جاتی، اس کے سامنے بات آ جاتی تو پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتا، اسے جیل میں ڈلوا دیتا، اس کے اوپر شکایتیں کر دیتے، اسے پوری دنیا میں ہائلائٹ کر دیتا۔ حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ چکی سے مراد یہ جو لے رہا ہے، اس کی گونج مسجد سے مغرب تک اور قیامت تک بجتی رہے گی۔ کون سی چکی ہو سکتی ہے؟ کون سا پارٹ ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے تھے بات کو، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انتخاب ہے، یہ کوئی معمولی انتخاب نہیں تھا۔ ہر ایرا غیرہ لٹو خیرہ اٹھا کر انتخاب نہیں کرنا لیا تھا۔ یہ وہ جماعت تھی پوری سمجھدار، پوری سنجیدہ، پوری امانت والی۔ اگر حضرت عمر چاہتے، ایک لفظ حضرت عمر فرماتے جیل بھیجوا دیتے، لیکن اس نے صرف دھمکی دی تھی، شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ جب تک خطا کا ظہور بھی ہو جاتا، تب تک شان صحابیت، شان خلافت کے منافی تھی۔ اگر فوراً کارروائی ہو جاتی، وہ اپنی بات کو بدل دیتا، تو پھر دشمنان عمر قیامت تک الزام دیتے حضرت عمر کو۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ضبط کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کیا کہنا چاہ رہا ہے، یا مشرق سے کیا مراد، مغرب سے کیا مراد، اور اس کی پاک کی گونج سے کیا مراد ہے، پوری بات سمجھ گئے تھے۔ 26 ذوالحجہ فجر کی نماز امامت فرما رہے ہیں، امت کی صحیح رہبری، امت کا مقتدا صاحب قرآن ہوگا، جس کے اندر قرآن فہمی ہوگی، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سوانح سمجھنے کا مزاج ہوگا۔ اقتدار ان کے ہاتھوں میں دو، پھر دیکھو انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی مصلی پر کھڑے ہوئے تھے، وہی مجوسی غلام جس کا نام تاریخ میں لکھا ابو لؤلؤ فیروز، ہاتھ کی آستین میں خنجر چھپایا ہوا آگے بڑھا، امیر المومنین مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں، غلام آگے بڑھا، مجوسی آگے بڑھا، ایک کافر آگے بڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے پیٹ پر وار کیا، پھر سینے پر وار کیا، ایک وار، دو وار حضرت عمر کھڑے رہے، لیکن تیسری مرتبہ جو وار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ پر جس نے وار کیا تو آنکھ اور بوٹی باہر نکل آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر گر پڑے۔ صحابہ آگے بڑھے، حضرت عمر کو اٹھایا، اندر لے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا جب یہ بھاگ رہا تھا صحابہ نے اسے پکڑ لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا قاتل کون ہے؟ ابھی باحیات ہیں، لیکن حضرت عمر فرما رہے میرا قاتل کون ہے؟ صحابہ نے بتایا
امیر المؤمنین آپ کا قاتل ایک کافر مجوسی غلام ہے جس کا نام ابو لولو فیروز ہے۔ حضرت عمر نے شکر ادا کیا، الحمدللہ کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے کر آئے تو اس وقت امیر المومنین نے جملہ فرمایا، ابو لولو فیروز، جس وقت تم نے کہا تھا میں آپ کو ایک چکی عطا کرنے والا ہوں جس کی گونج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اور قیامت تک گونجے گی، میں اسی وقت سمجھ گیا تم مجھ پر حملہ کرنے والے ہو۔ صحابہ نے فرمایا امیر المؤمنین ایک اشارہ دے دیتے۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا نہیں نہیں، ابھی تک ظہور تو نہیں ہوا تھا، قیامت تک شہادتیں بھی کیا خوب ہیں۔ اللہ کا روز محشر قیامت کے دن شہداء کو بلائیں گے اور گواہی طلب کریں گے، اے شہید تیرے خون کی شہادت کون دے رہا ہے؟ کسی کی شہادت کی گواہی کے لیے میدان بدر آئے گا، کسی صحابی کی شہادت کی گواہی کے لیے میدان احد آئے گا، کسی صحابی کی شہادت کی گواہی کے لیے میدان خندق آئے گا، کسی صحابی کی شہادت کی گواہی کے لیے دنیا کے مختلف حصے، مختلف خطے اور مختلف حصے نکل کر آئیں گے۔ قربان جاؤ عمر، تیری شہادت کی گواہی کے لیے نبی کا مصلی آئے گا، نبی کا منبر آئے گا، نبی کا محراب آئے گا، مسجد نبوی کا کونا کونا آئے گا اور کہے گا یہ عظیم شہید ہے جس نے نبی کے مصلی پر شہادت پائی ہے۔ 3 دن زندہ رہے، ذوالحجہ کی 26 کی صبح میں حملہ ہوا، جس وقت وہ ہوا وہ ذوالحجہ کا مہینہ 29 کا تھا، 26 27 28واں دن تھا، آخری جو دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پانی وغیرہ پلایا جاتا تھا آنتوں سے باہر نکل آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا بیٹے مجھ پر فلاں فلاں لوگوں کا اتنا قرضہ ہے۔ آج لوگوں کے لیے بہت آسان آ گیا، لوگوں کا پیسہ ہڑپ لو، مر جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ۔ آج مال کی حق تلفی میں بالکل انداز معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کسی کا ایک پیسہ بھی ایک حق بھی لے کر مرو گے، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، تو مواخذہ ہوگا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا بیٹے دیکھ میرے اوپر اتنا اتنا قرضہ ہے اور میرے پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کر، تیرے اندر جتنی استطاعت ہے اتنا پیسہ تو ادا کر، اس کے بعد میرے جو اقربا ہیں، قریبی رشتے دار ہیں، ان کو بتا اتنا قرضہ ہے اور اسے ادا کر دے۔ ایک وصیت تو بھی، دوسری وصیت جو فرمائی، بیٹے عبداللہ ام المومنین امی عائشہ کے حجرے میں جاؤ، جا کر یہ نہیں بولنا کہ امیر المومنین کا پیغام ہے، اس لیے کہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب میرے وصال کا وقت قریب ہے۔ جا کر کہنا اماں جان، نبی کا خادم، نبی کا غلام، ابو بکر کا ساتھی، صدیق کا مونس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلیس، جس کی دھڑکنیں چلتی ہیں حضور کی محبت میں دھڑکتی ہیں، جس کی نظروں کے اندر حیا ہے، پاک دامنی ہے، جا کر کہنا امیر المومنین کا لقب نہیں،
اتنا کہنا اما جان عمر بن خطاب، یہی جملہ تھا، یہی لفظ تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا یہ لفظ کہو جا کر اما جان عمر بن خطاب، عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی اجازت دیں تو، اگر امی عائشہ کی اجازت ملے تو، اس لیے کہ حجرہ امی عائشہ کا ہے، پہلا جو دفن ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور جو دفن ہے صدیقہ کا باپ صدیق ہے۔ اب میں تیسرا ہوں، نام پیغمبر ہوں، نام عائشہ صدیقہ کا باپ ہوں، لیکن بات اتنی ہے میں تیرے باپ کا مونس ہوں، رفیق ہوں، جلیس ہوں، محمد الرسول اللہ کا عاشق ہوں۔ اما جان اگر تمہاری طرف سے اجازت مل جائے تو پھر میں عمر بن خطاب کو محمد رسول اللہ کے مزار مبارک کے ساتھ دفن ہونے کی تمنا اور اجازت مانگتا ہوں، اجازت ہو تو مدفون، نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور عمر کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ عبداللہ بن عمر گئے، حجرے کے باہر کھڑے ہوئے، سلام کیا، محسوس کیا حجرے کے اندر سے امی عائشہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، سسک کر رو رہی تھی، امی عائشہ رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، کہا امی جان عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ اندر سے آواز آئی امیر المؤمنین کا، اس کی سانسوں کے ایک ایک لمحے کی بقا تک وہ ہمارا اس امت کا امیر المؤمنین ہے، پیغمبر کی توجہ سے امیر المؤمنین بنا ہے، اس کی آخری سانس تک بھی امیر المؤمنین ہے۔ عبداللہ ابن عمر کیوں نہیں کہتے کہ امیر المؤمنین ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا امی جان خود والد محترم حضرت عمر نے خود فرمایا امیر المؤمنین کا لقب نہ دینا، اور یوں کہنا عمر بن خطاب نے، خطاب کے بیٹے نے بھیجا ہے۔ اگر امی عائشہ کی اجازت مل جاتی ہے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہو جاؤ، اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں۔ تیرا سالہ مکی دور حضور پر تنگ ہے، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے اللہ عمر کو اسلام عطا فرما۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے، کافروں پر وہ روب و دبدبا عمر کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی ہے۔ عمر تو دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اندر چھپے منافق باہر نکل رہے ہیں۔ امی عائشہ نے کہا میں کون ہوتی ہوں؟ میری تو تمنا یہ تھی، ایک طرف میرے پیغمبر اس امت کے امام میرے شوہر حضرت محمد رسول اللہ مدفون، ایک طرف میرے والد محترم مدفون۔ میری تمنا تھی ایک جگہ میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی، عمر تو تمنا کرے اور پر عرش سے اللہ گواہی دے دے اور تو تمنا کرے عائشہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ عمر جا میں کھلے دل سے تجھے اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت ملی۔ عبداللہ ابن عمر آئے، آ کر فرمایا ابا جان حضرت عائشہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں چل کر دشمنان عمر یہ کہہ سکتے تھے، حضرت عمر کا ہوپ تھا، روب تھا، دبدبا تھا، انہوں نے اپنے دبدبے سے حضرت عائشہ کو منا لیا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ بھی کر دینا، جب
مجھے نہلا دیے جاؤ، مجھے کفن پہنا دیا جائے، میری نماز جنازہ ہو جائے، اس وقت میرے جنازے کو لے جا کر امی عائشہ کے حجرے کے سامنے، نبی کی دہلیز کے سامنے رکھ کر پھر ایک مرتبہ پوری امت مسلمہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا، بیٹے سر جھکا لینا، آنکھیں جھکا لینا، سینہ جھکا لینا، آواز کو نرم رکھنا، آواز کو پست رکھنا، پھر امی عائشہ سے اجازت مانگنا۔ اس وقت اگر اجازت مل جائے تو پھر عمر کو حضرت محمد رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنا، اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ جنازہ لا کر رکھ دیا گیا، حضرت عائشہ سسکیاں لے رہی تھی، رو رہی تھی۔ باپ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے جا کر عبداللہ بن عمر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ دیکھو اس وقت میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے ابھی چھوٹے بچے بھی نہیں، نابالغ میں نہیں تھے، صحابی رسول، باپ کا جنازہ، لیکن پڑھا کون رہا ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ بڑی عمر کے تھے، عمر، تقوی، طہارت کی جو عزت و عظمت تھی، باپ کے جنازے پر حضرت صہیب کو آگے بڑھائے۔ خیر بہرحال اس پر میں پھر کبھی اللہ موقع دے تو میں سمجھاؤں۔ حضرت عمر کا جنازہ رکھا، بالکل اسی طرح اجازت دی گئی، پھر اندر سے اجازت ملی دوبارہ۔ پورے صحابہ جو اس وقت موجود تھے، ان صحابہ نے اس کو سنا، اس منظر کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کا تالا کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پہلو میں دفن کیا۔ اب وہاں مزارات کیسے ہی دیکھو، ایک حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک، تھوڑا یوں ہٹ کر، مطلب رتی نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور تھوڑا رتی ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک جگہ اور ایک باقی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن بنے۔ بعض شراح حدیث لکھتے ہیں حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہوگا، پھر حضرت امام مہدی کا جو وصال ہوگا تو حضرت امام مہدی کا مدفن ہوگا۔ اب حضرت امام مہدی کا مدفن ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن ہوگا، اللہ عالم بالصواب۔ بس ان دونوں میں سے کسی ایک کا مدفن ہوگا، ایک جگہ وہاں پر باقی ہے۔ تو حضرت عمر کا جو وصال ہوا، حضرت عمر کی جو شہادت ہوئی، وہ محرم کی ایک تاریخ تھی، ایک محرم کو شہادت ہوئی۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جو نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ماہ محرم کی ایک تاریخ جو اسلام میں شروع ہو رہی ہے، یہ شہادت کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، قربانی کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ امت کے لیے ایک پیغام ہے، جنوری شروع ہو رہا ہے، اس کی کوئی تاریخ، ایک میرا چیلنج ہے، تم نہ پورے تمہیں کہیں سے بھی سرچ کر کو لے لے کا جو جنوری کو جو سال شروع ہو رہا ہے عیسائی کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، کیا کارنامہ ہے، ملتا کیا کیا تو بے حیائی ملیں گی، لیکن اسلام کی تاریخ اٹھاؤ۔ یکم محرم اسلامی نقطۂ نظر سے جو سال کی شروعات ہو رہی ہے، یہ قربانیوں سے ہو رہی ہے۔ یہاں پیغام ہے مسلمانوں، اسلام کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے جب ضرورت پڑے قربانی کے لیے تیار رہو۔ ہر طرح کی قربانی، جان کی، مال کی، وقت کی، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ یہ امت مسلمہ کا جذبہ، آج ہمارے اندر سے جذبات مر گئے۔ ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، 10 محرم کو نواز رسول حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ حضرت حسنین کریمین کون تھے، ان کے فضائل و مناقب کی شہادت پر انشاءاللہ میں مختصر بتانے کی کوشش کروں گا۔ ماہ محرم میں ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر حضرت حسین کی شہادت۔ اب یہاں کیا ہے، اکابر مشائخ بزرگان دین صحابہ، یہاں سے ایک چیز جو ملتی ہے وہ یہ کہ محرم میں یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم، غالباً انگریزی کی 17 تاریخ پڑھ رہے، 10 محرم کا ایک روزہ۔ اب 10 محرم کا روزہ سنگل روزہ نہیں ہے، تو اس لیے اچھا 10 محرم میں جو روزہ ہے نا، یہود بھی رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیں کہ یہود روزہ رکھ رہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی مخالفت کے ساتھ۔ کیسے؟ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کو ملا ایک روزہ ثابت ہے۔ بعض مورخ لکھتے ہیں، دیکھو حدیث الگ ہوتے ہیں، تاریخ لکھنے والے کی تاریخی حیثیت الگ ہوتی ہے، اور پورے اسلام میں تاریخی واقعات کو حجت اور دلیل نہیں مانا جاتا، عبرت مانا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے یہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ 10 محرم کو جو آدمی اپنے اہل و عیال پر اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ اسے برکتیں عطا فرماتے، پورا سال برکت رہتی ہے۔ دسترخوان وسیع کرنے کا کیا مطلب؟ اچھا یہ روایت اب ہمیں سن لے جمعہ کے بیان میں۔ 2 پہلو ہو رہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اب دسترخوان وسیع کرنے سے مطلب کیا، مراد کیا؟ 10 محرم کا روزہ، گوشت لے لگا کو، گھر میں پھل فروٹ لے لگا کو، پکا کو، کھلا کھلا کو، بچہ کو، بیوی کو خوش رکھو، اس کے بعد بھائیاں بھانا آئے تو گھر کو ان کو کھلا پلا۔ لیکن یہ اتنا 600 دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب اتنا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ 10 محرم کو گھرا میں دعوتاں ہوں، باقاعدہ مجھے دعوت دے کر بلاتے ہیں، میں ان کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ حالت آ گئی ہے، 10 محرم کو دسترخوان کیا بولتے ہیں اسے، فرینڈلی دعوت، 20 جنے 25 جنے کو گھر میں بلا کر دعوت، کیا بھی نہیں، وہ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرے تو اس کی فضیلت ہے۔ اس پر اہتمام کرنا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اہتمام نہیں ہے، شریعت کے مزاج کو سمجھو پہلے، مزاج شریعت سمجھ میں نہیں آیا، پھر ہمارے مزاج کے مطابق عمل ہوتا ہے، شریعت ہمارے مزاج کے مطابق عمل کو قبول نہیں کرتی۔ دسترخوان وسیع کرنا حسب استطاعت ہو گئے، لیکن اس کے لیے اہتمام کرنا، پورے بھانا بھائیاں کو، خاندان والوں کو جوڑ کو دعوت کر لو، نیت کیا، 10 محرم میں دسترخوان وسیع کرنا، یہ نہیں ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ اچھا پکا لے، گھر میں بچہ کو، بیوی کو، ماں باپ کو بٹھا لے، کچھ کھا لے پی لے، بس اس کے بعد دعا کر لے، اللہ تیرے نیک بندوں کی طرف منسوب ہے، بس اللہ ان کی بھی برکتیں لاج رکھ لے، اللہ دعا کر۔ اسلام کے لیے جو قربانی دیے پورے صحابہ، خصوصاً نواسے رسول، اہل بیت کرام میں سے جو قربانی دی، ان کے لیے دعائیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے سے اسلام اور دین لہرا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر آج دین کا پرچم لہرا رہا ہے، انہی اہل بیت اطہار اور انہی صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اب ان کے لیے دعا کرنا، کیا کرنا ان کے لیے؟ دعا کرنا، کبھی ہاتھ اٹھانا، کبھی خیال آیا کہ ہم نا 10 محرم کی دعوت ختم، تازیہ نہیں، جھنڈے نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، یہ ساری چیزیں بدعت اور خرافات میں سے ہیں، کہیں بھی اس طرح کا ایک ثبوت نہیں ملتا۔ ایک طبقہ تو اس موقع پر ماتم کر لے کو، مار کو، پورا جسم کاٹ لے کو کر لے کو، ڈھول بجانا، تاشے بجانا،
اس موقع پر روڈ شو کرنا، یہ سب خرافات میں سے ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر دکھلاوا ہے۔ میں کہتا ہوں محبت کے نام پر یہ عداوت ہے۔ شریعت کے مزاج کو سمجھو، مزاج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت صرف 2 عمل ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ ہے، دسترخوان وسیع کرنے کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس کی حد تھی، اور وہ بھی ہر سال پابندی سے کرنا نہیں، ایسا نہیں ہے ہر سال پابندی سے کرنا، نہیں کرے تو نہیں تھا۔ روزی روٹی اللہ کے قبضے قدرت میں، اور جانوروں کو کھلا ڈالتا ہے، کھانے کو اس کی مخالفت کرنے والوں کو کھلا ڈالتا ہے، سجدے میں سر رکھ کو سبحان ربی الاعلیٰ کرنے والے کو بھوکا سلا ڈالتا ہے۔ یقین پیدا کرو، اللہ کی ذات سے ہونے کا کامل یقین پیدا کرو۔ رزق ہے نا، اگر ہماری مقدر کی روزی زمین میں ہے، 7 زمین کو چیرتی ہوئی اوپر آئے گی، 7 آسمان میں ہے تو آسمانوں کو پھاڑتے ہوئے روزی روٹی آئے گی۔ میں تو ایک بات بولتا ہوں بھائی، روزی کے سلسلے میں اللہ کا جو نظام ہے نا، اسے ہمیں آج تک سمجھے ہم نہ سمجھ میں نہیں آیا، اب سمجھ میں نہیں آیا نا، اس سے ہمیں کیا کرتی، ہمارے ذہن میں فیوچر ہے، کیا ہے فیوچر۔ اب فیوچر کے واسطے حرام حلال کی تمیز کے بغیر کرو، کھاؤ، برباد کرو۔ اب جب حرام حلال کی تمیز کے بغیر کھاوے، اب فیوچر یقیناً برباد۔ سبب پاکیزہ حلال طریقے سے 10 لاکھ روپے ملنے والے ہیں، اللہ کیا جو پردے غیب نظام ہے اس میں چھپا ہوا ہے معلوم نہیں۔ اب سبا 10 لاکھ ملنے کے واسطے اللہ 2 دن بھوکا رکھتا ہے، دیکھیں گے کیا کرتا ہے۔ 2 دن کی بھوک کے بعد تیسرے دن صبح کو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ حلال انداز سے 10 لاکھ 20 لاکھ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے پردے غیب کا نظام بندے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسرے دن انہیں اٹھ کو سیدھا جا کر جا رے 2 دن سے بھوکا ہوں، کہاں کی پریشانی، حرام کے حلال کی بات میں دیکھیں گے، لے رکھا کھا لیا، بچے بھی بچوں کھلا دیا۔ اللہ کے غیبی نظام کو انکار کرا سکنا، اس لیے دیکھو اچھی طرح یاد رکھو، اللہ کے نظام کو سمجھو، اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتے، اور خصوصاً روزی کے مسئلے میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ پورا قرآن پڑھو، پڑھو، دیکھو، اللہ کسی کو بھوکا نہیں سناتے۔ پہلے 50 سال 40 سال پہلے کا دور، کھانے پینے بہت قلت تھی، غربت تھی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، جو بڑی عمر کے ہیں انہوں محسوس کرتی، کھانے پینے کی قلت، کمی، غربت، لیکن دلا میں محبتیں کتنے تھے؟ نہیں، آج سب کچھ ہے، دلوں میں وہ محبتیں نہیں ہیں۔ اللہ سے وہ مانگو، یا اللہ مخلوق کے، انسانیت کے دلوں میں محبت پیدا فرمانا، دعا اللہ سے دعا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔